नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 7। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमई। और जब वो रसूल की तरफ नाजल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसू से बहते हुए देखते हैं, इस सबब के उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करते हैं। अब ये पारा नंबर 7 शुरू होता है। इब्तदाई अहदे इस्लाम में दावत हक के लिए गुर्बत और लाचारी का दौर था। जब मक्का में जुल्म सितम बढ़ गया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके बहुत से लोग हबशा हिजरत करके चले गए। कुरैश मक्का ने इनका पीछा किया और नजाशी जो हबशा का बादशाह था, इनसे इनकी वापसी का मुतालबा किया। तो यहाँ पे वो हैं हबशा, जहाँ मुसलमान मक्की जिंदगी में 2 मरतबा हिजरत करके गए और नजाशी की हुकूमत थी और ये ईसाई हुकूमत थी। ये आयात हबशा में रहने वाले ईसाइयों के बारे में नाजिल हुई, ताहम रवायत की रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमरू बिन उमैया जमरी को अपना मकतूब देके नजाशी के पास भेजा, जो उन्होंने जाकर इसे सुनाया। नजाशी ने वो मकतूब सुन के हबशा में मौजूद महाजिरीन और हजरत जाफिर बिन अबी तालिब को अपने पास बुलाया और अपने उलमा और जो उनके जो अपने मिशनरीज वगैरह थे उनको भी जमा किया। फिर जब हजरत जाफर को कुरान करीम पढ़ने का हुक्म दिया तो हजरत जाफर ने सूरह मरियम पढ़ी, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मेराकुलस बर्थ और उनकी अब्दियत और रसालत का जिक्र था, जिसे सुन के वो बड़े मुतासर हुए, उनके आंखों से आंसू रवा हो गए और ईमान ले आए। तो यहाँ पे वो जो है ना दम आइन क्योंकि आंखों से आंसू बह निकले। और बात कहते हैं कि नजाशी ने अपने कुछ उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे। जब आपने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया तो बेख्तियार इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वे ईमान ले आए। और हदीस में आता है, जब नजाशी की मौत की खबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने सहाबा से फरमाया कि हबशा में तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है, इसकी नमाज पढ़ो। चुनाचे एक सहरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा गायबाना अता की। और एक और हदीस में ऐसे अहले किताब की बाबत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाए, बतलाया गया इन्हें दुगना अजर मिलेगा। ये एक बुखारी की ऑथेंटिक हदीस में से है। आयत नंबर 84। और हमारे पास कौन सा उजर है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हमको पहुंचता है इस पर ईमान ना लाए। हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफाकत में दाखिल कर देगा। आयत नंबर 85। इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कॉल की वजह से ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ये इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और नेक लोगों का यही बतला है, जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाते रहे वो लोग दोज़ख वाले हैं। ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीजें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं, इनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने जो चीजें तुमको दी हैं इनमें से हलाल मरगूब चीजें खाओ। अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। हदीस में आता है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, जब मैं गोश्त खाता हूँ तो नफसानी शहवत का गलबा हो जाता है, इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त हराम कर लिया। जिस पर ये आयत नाजिल हुई, ये जो मैंने पीछे पढ़ी 88। और बाद स्कॉलर्स के सबब कुछ और रवायत भी हैं कि कुछ बाद सहाबा ने जुहद व इबादत के गर्ज से बाद हलाल चीजें जो थी अपने ऊपर हराम कर दी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म में ये बात थी तो आपने उन्हें मना फरमाया। हजरत उस्मान बिन मतऊन ने भी अपनी बीवी से किनारा कशी अख्तियार की हुई थी।
ان کی بیوی کی شکایت پہ آپ نے بھی انہیں اس سے روکا۔ بہرحال اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا اور اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو وہ حرام نہیں ہوگی سوائے عورت کے، اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی قسم، اس ایسی قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال آگے قسم موہی کی بات کی جا رہی ہے، آیت نمبر 89۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، ان کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا جس کا مقدور نہ ہو، تو 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں پہ 3 قسم کی قسمیں ہیں۔ قسموں کو عربی میں حلف یا یمین کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے پہلی قسم جو ٹائپ ہے، وہ اس کو لغو کہتے ہیں۔ وہ قسم ہے جو انسان بات بات پر عادتاً بغیر ارادہ بغیر نیت کے کھاتا ہے، جیسے اللہ کی قسم مجھے تو قسم کھانے کی عادت ہی نہیں ہے، فلانے کی قسم لے کے مجھ سے پوچھ لو، ایسے ہی مجھے کہتے ہیں نا قسمیں، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے جس کا نام ہے غموس، اس کو جھوٹی قسم کہتے ہیں، جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری موقدہ ہے، جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھاتا ہے، اور ایسی قسم کو اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو یہاں پہ بتایا گیا۔ اور کفارہ کیا بتایا گیا جہاں پہ ہم نے دیکھا بھی کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، یا اگر یہ سب نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ اور پھر بھی کہا گیا کہ اپنی قسموں کا خیال رکھیں۔ آیت نمبر 90۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پان سے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ اب یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم آ گیا۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ اب یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی تربیت کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ انسان جب غلطی کرے تو لازمی صدقہ دے۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں، جب آپ سے غلطی ہو پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے، آئندہ کے لیے محتاط کریں، جب آپ سے کوئی گناہ کوئی چیز سرزد ہو جائے اپنی پینالٹی میں کچھ نہ کچھ جو چیز ہے اللہ کے راہ میں دے دیا کریں۔ پھر آپ دیکھا کریں آج میں نے جناب 100 روپیہ دیا، آج میں نے 200 دیا، آج میں نے آج تو زیادہ گناہ ہو گئے، آج شاید میں نے 1000 دے دیا، تو خود ہی ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو جو ہے نا چیک رکھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ کہیں گے کہ ہمارا یہ جو ہم نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی پہ جو ہم نے اپنے گناہ پہ ایک جو پینالٹی رکھی ہوئی ہے، اللہ کرے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے، اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کم ہوگی جب ہم اسی چیز کو اپنی تربیت کے لیے ہم جب اگر یہ اپنے اوپر پینالٹی ڈال دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ انسان جو ہے اپنے آپ کو ریکٹیفائی بھی کر لے گا۔ آیت نمبر 91۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو، یا احتیاط رکھو، اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، ایسے لوگوں پہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیز کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اللہ ایسے نیک کوروں سے محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اسے بن دے کے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 95۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے
اس کو जानबूझ के कत्ल करे तो इस पे फिदिया वाजिब होगा, जो कि मसावी होगा उस जानवर के जिसको इसने कत्ल किया है, जिसका फैसला तुम में से दो मोतबर शख्स करेंगे। खा वो फिदिया खास उपायों में से हो जो न्याज के तौर पे काबा तक पहुंचाया जाए, और खा कफार मसाकीन को दे दिया जाए, और ख्वाह इसके बराबर रोजे रखे जाएं ताकि अपने किए की शामत का मजा चखे। अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता को माफ कर दिया। जो शख्स फिर ऐसी हरकत करेगा अल्लाह ताला इंतकाम लेगा। अल्लाह जबरदस्त है, इंतकाम लेने वाला है। बहरहाल ये हालत एहराम में कहा जा रहा है कि आप जो है ना किसी तरह का शिकार नहीं कर सकते, और लेकिन जो मौजी जानवर हैं जिनसे आपकी जान को खतरा है, तो वो उनको आप जरूर कत्ल कर सकते हैं। जैसे कि हदीस में आता है वो पांच है: कौवा, चील, बिच्छू, चूहा, बाउला, कुत्ता, ये तमाम चीजें। यानी कि अगर आपकी जान को है कि अगर आपने इनको बचा लिया तो उससे आपकी जान जाने का जो है खदशा है। आयत नंबर 96। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना हलाल किया गया है। अब ये समुंदर का मुर्दार हलाल है, जिसपे बड़े क्रिटिक्स कहते थे कि लो जी ये तो बड़े जालिम लोग हैं, मतलब मछली आप देखें कि जब आप उसको पकड़ते हैं बाहर निकालते हैं तो वो मुर्दा हो जाती है। तो वो बड़ा कहते थे कि लो जी ये अपने हाथ से लोग ज़िबा करते हैं और मुर्दे को खाते हैं, यानी कि इस तरह के जो क्रिटिक्स थे मुसलमानों के, वो इस तरह की बातें एलिगेशंस लगाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना, इसका खाना हलाल किया गया है तुम्हारे फायदे के वास्ते और मुसाफिरों के वास्ते, और खुशकी का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया जब तक कि तुम हालत हराम में रहो। और अल्लाह ताला से डरो जिसके पास जमा किए जाओगे। आयत नंबर 97। अल्लाह ने काबा को, जो कि अदब का मकान है, लोगों के कायम रहने का सबब करार दिया, और इज्जत वाले महीने को भी, और हरम में कुर्बानी होने वाले जानवर को भी, और उन जानवरों को भी जिनके गलों में पट्टे हैं। ये इसलिए कि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह ताला तमाम आसमान और जमीन के अंदर की चीजों का इल्म रखता है। बेशक अल्लाह सब चीजों को खूब जानता है। 98। तुम यकीन जानो कि अल्लाह ताला सजा भी सख्त देने वाला है। अल्लाह ताला बड़ी मगफरत और बड़ी रहमत वाला भी है। रसूल के जिम्मे तो सिर्फ पहुंचाना है। अल्लाह ताला सब जानता है, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, जो कुछ पोशीदा रखते हो। आप फरमा दीजिए नापाक और पाक बराबर नहीं, गो आपको नापाक की कसरत भली लगे। अल्लाह ताला से डरते रहो ए अक्लमंदो, ताकि तुम कामयाब हो। ए ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो अगर तुम पे जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो। अगर तुम जमाने नजूल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। सवालात गुज़िश्ता अल्लाह ने माफ कर दिए। अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़े हिलम वाला है। ये ममानियत नुज़ूल कुरान के वक़्त थी। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ज्यादा सवालात करने से मना फरमाया करते थे, और एक हदीस में आपने फरमाया कि मुसलमानों में वो सबसे बड़ा मुजरिम है जिसके सवाल करने की वजह से कोई चीज हराम कर दी गई, दरा हालांकि इससे कबल वो हलाल थी। जैसे एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज किया है। एक शख्स ने सवाल किया, क्या हर साल? आप खामोश रहे। उसने 3 मरतबा सवाल दोहराया। फिर आपने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फर्ज हो जाता, और अगर ऐसा हो जाता तो हर साल हज करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था। और एक और हदीस का मुफ्हम है, तुम्हें जिन चीजों की बाबत नहीं बताया गया तुम मुझसे इनकी बाबत सवाल मत करो, इसलिए कि तुमसे पहली उम्मतों की हलाकत का सबब उनका कसरत सवाल और अपना अंबिया से इख्तलाफ भी थी। आयत नंबर 102। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकर हो गए। अल्लाह ताला ने ना बहेरा को मशरू किया, ना साइबा, और ना वसीला को, और ना हाम को। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला भी झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अकल नहीं रखते। ये इन जानवरों की किस्में हैं जो अहले अरब अपने बुतों की नजर कर दिया करती थी। बहेरा वो जानवर है जिसका दूध धोना छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है ये बुतों के लिए, चुनाचे कोई शख्स इसके थनों को हाथ नहीं लगाता था। साइबा वो जानवर है जिसे वो बुतों के लिए आजाद छोड़ते थे, इसे ना सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे ना बार बुरदारी के लिए। और वसीला वो ऊंटनी है जिसे पहली मर्तबा मादा पैदा होती है, उसके बाद फिर दोबारा भी मादा पैदा होती है, यानी कि एक मादा के बाद दूसरी मादा होती है, और इनके दरमियान में किसी नर से तफरीक नहीं होती। ऐसी ऊंटनी को भी वो बुतों के लिए आजाद छोड़ देते थे। और हाम
وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہیں اور نسل کافی بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہیں لیتے تھے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اسے وہ حامی کہتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر خزائی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ کہ بتوں کے لیے نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے تھے، اور بہرحال یہ آج بھی سلسلہ چل رہا ہے جو کہ انتہائی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ لیکن جو لوگ کافر اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 104، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم کو تو وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے نہ ہدایت رکھتے تھے۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پہ چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اسے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا وسیع گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، اور دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پر واقعہ موت کا پڑ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کے بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ اگر اس اطلاع کے بعد وہ دونوں وسیع کسی گناہ کا مرتکب ہوئے تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا وہ اور دو شخص جو سب کے زیادہ قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں، بالیقین ہمارا یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کی شان نزول میں کچھ ایسا آتا ہے کہ بنو سہم کا ایک آدمی تھا، تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں گیا، وہاں سہمی کا انتقال ہو گیا اور یہ علاقہ ایسا تھا جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب اس کے دونوں ساتھی عیسائی تھے، بس یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال لے کے اس کے ورثہ کے پاس ہے، سارا مال ان کے سپرد کر دیا، لیکن ان کے سامان میں چاندی کا ایک پیالہ موجود نہیں تھا جس میں سونے کے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے حلف لیا، دونوں نے جھوٹا حلف اٹھایا، پھر وہ پیالہ اس کے ورثہ نے مکہ میں پا لیا اور لوگوں سے پوچھنے پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ پیالہ انہوں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ چنانچہ سہمی کے ورثہ میں سے دو شخصوں نے حلف اٹھایا اور پیالہ ان مرنے والوں اٹھایا کہ وہ پیالہ ان مرنے والے کے رشتہ دار کا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی ان غیر مسلمانوں کی گواہی سے زیادہ حقدار ہے، بس انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں پوری ٹوٹل یہاں پہ ڈیٹیل بیان کی گئی کہ اور کہتے ہیں کہ سہمی جو شخص فوت ہوا تھا اس کا نام بدیل بن ابی مریم تھا، یہ تجارت کے لیے مذکورہ دو عیسائیوں کے ساتھ شام کے علاقے میں گئے جہاں اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، اور انہوں نے مرتے وقت اپنا سامان ورثہ تک پہنچانے کے لیے ان دونوں کو وصیت کی تھی، لیکن انہوں نے خیانت سے کام لیا اور ایک پیالہ بیچ کر رقم دونوں نے مل کر کھا لی تھی۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت میں یہ تمام بیان کی تاکہ کوئی شخص کسی کا جو ہے حق جو ہے وہ مار نہ سکے۔ آیت نمبر 108 یہ بھی یہی ہے، یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پہ ظاہر کریں، اس سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 109، جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا تم کو کیا جواب ملا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو تم پر تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، تو کلم الناس فی المہد وکہلا، اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جسے وہ پرند بن جاتا تھا،
मेरे हुक्म से, और तुम अच्छा कर देते थे मादरजात अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जबकि तुम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे बाज रखा जब तुम उनके पास दलीलें लेकर आए थे। फिर इनमें से जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि बजुज खुले जादू को ये और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात बयान किए गए हैं। एक तो यहाँ पे बताया गया ना कि उनको गोद में और कहलन और महद में उन्होंने जो बात की थी, गोद में उन्होंने अपनी माँ की पाक बाजी जो थी वो बयान की थी, और लोगों को बताया था कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह की वहदानियत की दावत दी थी। ये बहुत बड़ा मोजज़ा है कि एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करे। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शेर ख्वारगी के आलम में कलाम किया, और फिर बड़ी उम्र में कलाम से मुराद है नबूवत से सरफराज होने के बाद जो दावत तबलीग की। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हर मोजे के साथ अल्लाह ने 4 मरतबा ये फरमाया बी इज़्नी, यानी कि हर मोजा अल्लाह के हुक्म से हुआ। आयत नंबर नेक्स्ट है। और जबकि मैंने हवारीन को हुक्म दिया कि मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा हम ईमान लाए, आप गवाह रहिए, हम पूरे फर्मा बरदार बरदार हैं। और हवारीन से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे जो इन पे ईमान लाए थे, इनके साथी और मददगार बने। इनकी तादाद जो है वो 12 बयान की जाती है। आयत नंबर 112। वो वक़्त याद के काबिल है जबकि हवारियों ने अर्ज किया, ए ईसा बिन मरीम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हमें हम पर आसमान से एक खवान नाजल फरमाए, आई युनज़्ज़िला अलैना माइदातन मिनस समा। अब यहाँ पे माइदा लफ्ज इस्तेमाल आया है इस आयत में। तो यहाँ पे उनके जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे उन्होंने मुतालबा किया था कि हम पर आसमान से एक कुरान नाज़िल फरमा फरमा दे। आपने फरमाया अल्लाह से डरो अगर तुम ईमानदार हो। माइदा ऐसे बर्तन, ऐसी ट्रे को कहते हैं जिसमें खाना सजा हो, इसीलिए दस्तरखान भी इसका तर्जमा किया जाता है क्योंकि इसमें खाना चुना होता है। और हवारीन ने मजीद इत्मीनान कल्ब के लिए मुतालबा किया था, जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहयाई मौती के मुशाहिदे की ख्वाहिशमंद जाहिर की थी। कि अब यहाँ पे ये चीज है कि ये जो था ख्वान उतरा कि नहीं उतरा। बहरहाल ये मायदा आसमान से उतरा या नहीं उतरा इसके बारे में कोई सही मरफू हदीस नहीं है। और दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये शर्त सुनकर उन्होंने कहा था फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है, जिसके बाद इसका नजूल नहीं हुआ। और बहरहाल नजूल मायदा की कोई शोहरत जो है ईसाइयों में भी नहीं है ना उनकी किताबों में दर्ज है। अगर ये नाजल हुआ था तो उनके यहाँ जरूर मशहूर होता और किताबों में भी जरूर इसका मेंशन होती। वो बोले अगर हम कि हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा ये यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला और हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्ने मरीम ने दुआ की, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाज़िल फरमा, वो हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल हैं जो बाद में हैं सबके लिए एक खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशान हो जाए कि तू हमको रिज्क अता फरमा दे और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। हक ताला ने इरशाद फरमाया कि वो खाना तुम लोगों पे नाजल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद नाहक शनासी करेगा तो मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि वो सजा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा। और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा इब्ने मरीम, क्या तुमने उन लोगों से कहा था, कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के माबूद करार दे लो। ये यानी कि अल्लाह ताला ने पूछा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ईसा अर्ज करेंगे, मैं तो तुझको मुनज़्ज़ा समझता हूँ, मुझको किसी तरह जेबा ना था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको इसका इल्म होगा। तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है, मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है इसको नहीं जानता, तमाम गैबों को जानने वाला तू ही है। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि
میں تو خود کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، میں تو خود اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہا تھا، کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پہ گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پہ مطلع رہا، اور تو ہی ہر چیز کو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آگے بڑی پیاری ایک دعا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 118۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کے دوسری طرف لے جائیں گے اور آپ فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے آپ کو بتائیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ پھر یہاں پہ جو دعا کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تو ان کو سزا دے، اس کا مطلب ہے اللہ ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے اسے باس پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باس پرس ہوگی۔ گوئے یہ آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسی پڑھتے جاتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں یہ دعا کیسی ہے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تم کہاں جائیں گے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ رحمت کا سایہ ہم سب کے گھروں پہ، خاص طور پہ ہمارے پورے مسلمان پہ، تمام امت مسلمان پہ کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انعام شروع ہوتی ہے، انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور، مویشی، جانور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ظلمات رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ وہ ایسا جس نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی کہ تمہارے باپ آدم کو جو تمہارے اصل ہیں جن سے ہم سب نکلے ہیں ان کو مٹی سے بنایا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو خوراک اور ہم غذائیں کھاتے ہیں وہ سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کے تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری پیدائش مٹی سے ہوئی۔ پھر ایک وقت معین کیا، ایک وقت معین یعنی کہ موت کا وقت معین کیا، اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو، یعنی کہ قیامت کے وقوع کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہماری زندگی کی سٹیجز بتا دی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، بنانے کے بعد کس طرح ہمیں پیدا کیا، پھر مارے گا اور پھر اٹھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ آیت نمبر 3، وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور جو تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔
ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی، مگر وہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی طاقت دی تھی کہ تم کو وہ طاقت نہیں دی تھی، یعنی جیسے قوم عاد اور سمود تھے۔ ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعت کو پیدا کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں بے شمار قومیں آئیں، ٹھیک ہے جی، اور اگر ہم اپنی صرف پاکستان کی بات کریں، باقی تو ہم نے قرآن میں بہت سی قوموں کے بارے میں پڑھا، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس والی سیویلائزیشن آپ نے پڑھی ہوگی۔ سندھ کا علاقہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، وہاں کی یہ تہذیب ہے، اور یہ تقریباً 4500 سال قبل شروع ہوئی تھی۔ یہ دریائے سندھ میں اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لائی تھی، جو کناروں پہ پھیل جاتی تھی، جس کی وجہ سے کاشتکاری آسان ہو گئی تھی۔ تو وہاں پہ دو بڑے شہر بنے تھے، ہڑپا اور موہنجو داڑو، جو بظاہر میلوں دور تھے، مگر دونوں کا کنٹرول، جو سینٹرل کنٹرول تھا، وہ ایک ہی حکمران کے پاس تھا۔ اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کا جو رولرز تھے وہ مذہبی رہنما ہوا کرتے تھے۔ اور کھدائی کے درمیان میں تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا شہر برآمد ہوا تھا، اور جس پہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب انہوں نے جب کھدائی کی تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا زبردست ہزاروں مکانات تھے، سرخ مٹی سے بنے ہوئے تھے، کچھ جو تھے ڈبل سٹوری گھر تھے، ان کے ساتھ سیوریج تھا، اٹیچ واش رومز تھے، اور بہت جس کو کہتے ہیں نا ٹرانسپورٹ کے لیے یہ بھی دیکھا کہ دو پہیوں کی لکڑی کی گاڑی بھی بنائی گئی تھی، اور کہتے ہیں بہت عمدہ عمدہ کپڑا بھی تیار کیا جاتا تھا، اور درائی میل کے ذریعے ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلے جو تھا نا، پہلا کاٹن بھی جو تھا یہیں سے تیار ہوئی تھی۔ پھر ان کی دوسری بڑی صنعت جو تھی فرنیچر تھی، لکڑی تھی، لیکن بدقسمتی سے اب بہرحال یہاں پہ جو دیکھی گئی کہ میٹل ایج بھی تھی، ان کے اندر باقاعدہ عدلیہ تھی، پولیس تھی، فوج تھی، باقاعدہ کھدائی کے درمیان میں دیکھا گیا کہ باقاعدہ کورٹ بنا ہوا تھا جہاں پہ ہیئرنگ ہوتی تھی۔ اور یہ ساری سیویلائزیشن اتنی ترقی کے باوجود کیوں ختم ہوگی، کیوں تباہ ہوگی، یہ سوال تھا ہمارا سوچنے کا۔ لیکن ہم نے صرف جو ہمارے آرٹیفیکٹس وغیرہ ملے، ہم نے یہی کہا کہ بڑی کلچرڈ قوم تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ لیکن وہ فنا کیا ہوئی، انہوں نے کیا ایسی بدفعلی کی، کیا نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ہم یہ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ جو کھنڈرات ہیں ٹیکسلا وغیرہ کے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک قوم تھی، سویلائز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا، آیت نمبر 7۔ اگر ہم کاغذ پہ لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے ہیں، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے یہ کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے۔ اگر یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے تھے۔ ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی اور رسالت سے نوازا تھا۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا جبکہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کے بھیجا، لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے انتہائی حیرت کا سبب رہی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے نا، رسول جو ہے انسانی فرشتوں میں سے ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو آیت نمبر 10۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جن کا تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام۔
हुआ। आप कहिए कि जो कुछ आसमान और जमीन में मौजूद है ये सब किसकी मलकियत है? आप कह दीजिए सब अल्लाह ही की मलकियत है। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजम फरमा लिया है। तुमको अल्लाह क़यामत के रोज जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला वो ईमान नहीं लाएंगे। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो अर्श पे लिख दिया, इन्ना रहमती तगलिब गजबी, यकीनन मेरी रहमत मेरे गजब पे गालिब है। लेकिन ये रहमत कियामत वाले दिन सिर्फ अहले ईमान के लिए होगी, काफरों के लिए अल्लाह ताला सख्त गजबनाक होंगे। दुनिया में तो उसकी रहमत यकीनन आम है, जिसे मोमिन और काफिर, नेक और बद, फर्मा बरदार और नाफरमान सब फैज़याब होते हैं। अल्लाह ताला किसी शख्स की भी रोजी नाफरमानी की वजह से बंद नहीं करता, लेकिन उसकी रहमत का ये मुंह सिर्फ दुनिया की हद तक है। आखिरत जो कि दारुल जजा है, जहां पे अल्लाह की सिफ्त अदल का ज़हूर होगा, तो वहां पे सूरह अराफ में जैसे आता है, और मेरी रहमत तमाम अशिया पे मोहित है, तो वो रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं, ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। आयत नंबर 13। अल्लाह ही की मिल्क है वो सब कुछ जो रात में और दिन में रहती है, और वही बड़ा बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला। आप कहिए कि क्या अल्लाह के सिवा, जो कि आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है, जो कि खाने को देता है, इसको कोई खाने को नहीं देता, वो किसी को माबूद करार दूं? आप फरमा दीजिए मुझको ये हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूं, और तो मुशरकीन में से हरगिज ना होना। आप कह दीजिए मैं अगर अपने रब का कहना ना मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। जिस शख्स से उस रोज का वो अजाब हटा दिया जाएगा, इस पे अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया, ये सरी कामयाबी है। बड़ी खूबसूरत दुआ है। व यमसस्कल्लहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हुआ व इन यमसस्का बिखैर फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसको दूर करने वाला सवाए अल्लाह ताला के और कोई नहीं। अगर तुझको अल्लाह ताला कोई नफा पहुंचाए तो वो हर चीज पे पूरी कुदरत रखने वाला है। वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है, वही बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। एक हदीस का मफहूम है कि जो चीज तू दे इसको कोई रोकने वाला नहीं, और जो चीज तू रोक ले इसको कोई देने वाला नहीं, और किसी साबे हैसियत को उसकी हैसियत तेरे मुकाबले में नफा नहीं पहुंचा सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे। आयत नंबर 19। आप कह दीजिए सबसे बड़ी चीज गवाही देने के लिए कौन है? आप कहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। मेरे पास ये कुरान बतौर वही के भेजा गया था ताकि मैं इस कुरान के जरिए से तुमको और जिस जिसको ये कुरान पहुंचे इन सबको डराऊं। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह ताला के साथ कुछ और माबूद नहीं है? आप कह दीजिए मैं तो गवाही नहीं देता। आप फरमा दीजिए बस वो तो एक ही माबूद है और बेशक मैं तुम्हारी शिर्क से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी वो लोग रसूल को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला वो ईमान नहीं लाएंगे। और इससे ज्यादा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधे या अल्लाह की आयत को झूठा बतलाए? ऐसे बेइंसाफों को कामयाबी ना होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेश गोई पूरी हुई कि 30 झूठे दजाल होंगे, हर एक का दावा होगा वो नबी है। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज हम इन तमाम खलाई को जमा करेंगे, फिर मुशकिन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा किया करते थे कहाँ गए? फिर इनके शिरक का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी ना होगा, और वो यूं कहेंगे कसम अल्लाह की, अपने परवरदिगार की, हम मुशरिक ना थे। जरा देखो तो उन्होंने किस तरह झूठ बोला और अपनी जानों पर, और जिन चीजों को झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गालिब हो गए। इनमें से बाद ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं। हमने इनके दिलों पे पर्दा डाल रखा है कि वो इसको समझे, और उनके कानों में ड्रॉट दे रखी है। अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख लें तो भी इन पे कभी ईमान ला लाएंगे। यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे खामखा झगड़ते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहले से चली आ रही हैं। ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं, खुद भी इससे दूर दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। अगर आप इस वक्त देखें कि जबकि ये दोजख के पास खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को झूठा ना बतलाएं, हम ईमान वालों में से हो जाएं। जिस चीज को इससे कबल दबाया
کرتے تھے وہ इनके सामने आ गई, और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया था, और ये यकीनन बिल्कुल झूठे हैं. सूरह मोमिनीन में आता है, आयत नंबर 107 और 108 में है कि ए हमारे रब, हमें इस जहन्नम से निकाल, अगर हम दोबारा तेरी तरफ तेरी नाफरमानी करें तो यकीनन जालिम है. तो अल्लाह ताला फरमाएगा इसी में जलीलो ख्वार पड़े रहो, मुझसे बात ना करो. अलिफ लाम मीम सजदा में है, आयत नंबर 12, ए हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, बस हमें दोबारा दुनिया में भेज ताकि हम नेक अमल करें, अब हमें यकीन आ गया. अब करने का काम इस दुनिया में है, ये मोहलत का वक्त इस दुनिया में है मुझे और आपको. मरने के बाद ये हमारे साथ ये मोहलत, ये अमल का जो है ना, ये भी हमारे हाथ से जो है ना वो छिन जाएगा. और अल्लाह ताला इसी मंजर को, सिनेरियो को यहाँ पे पेश करें ताकि हम अभी अपने अपने अमाल को जो है दुरुस्त कर लें. आयत नंबर 29, और वो और ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनियावी जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम जिंदा ना किए जाएंगे. अगर आप उस वक्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि अमर वाकई नहीं है. वो कहेंगे बेशक कसम है अपने रब की. अल्लाह ताला फरमाएगा तू अब अपने कुफर के अजब अवज अजाब चुको, बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने की तकजीब की, यहाँ तक कि जब वो मुईन वक्त तक इन पर दफतन आ पहुंचेगा, कहेंगे हाय अफसोस हमारी कोताही पे जो इसके बारे में हुई. और हालत उनकी ये होगी कि वो अपने बार अपनी कमर पे लादे हुए होंगे. खूब सुन लो, बुरी होगी वो चीज जिसको वो ला देंगे. और दुनियावी जिंदगानी तो कुछ भी नहीं बजुस लहव और लाभ के, और पिछला घर मुत्तकियों के लिए बेहतर है. क्या तुम सोचते समझते नहीं हो? मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश ईमान लाने के लिए नहीं थी, सिर्फ अजाब से बचने के लिए थी. अल्लाह कहते हैं कि अगर ये इनको दोबारा भी दुनिया में भेज दिया जाएगा ना तब भी ये वही कुछ करेंगे जो पहले करते थे. अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 33 में, हम खूब जानते हैं आपको इनके अकवाल मगमूम करते हैं, सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं. तिरमिजी की एक रवायत में है कि अबू जहल ने एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, हम तुमको नहीं बल्कि जो कुछ तुम लेकर आए हो इसको झुटलाते हैं. इस पर ये आयत नाजिल हुई. बहरहाल ये एक ज़ईफ रवायत है, एक और जगह भी है. और आज भी हम देखते हैं कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, अमानत, सदाकत को खूब झूम झूम के बयान करते हैं और महफिलें करते हैं, लेकिन उनको फॉलो करते हुए उन फॉलो नहीं करते. मतलब सब कहते हैं हम जब आशिक रसूल हैं, लेकिन जहाँ अमल की बारी होती है तो सब भाग जाते हैं. आयत नंबर 34, बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए इनको भी तकजीब की जा चुकी है. सो इन्हें सो इन्होंने इस पर सब्र ही किया, इनकी तकजीब की गई, इनको ईजाएं पहुंचाएगी, यहाँ तक कि हमारी अमदाद इनको पहुंची. अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं. आपके पास बाद पैगंबरों के बाद कसस पहुंच चुके हैं. अगर आप इनका एराज बुरा गुजरता है, तो अगर आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो तो फिर कोई मुआवजा ले आओ तो करो. अगर अल्लाह को मंजूर होता तो इन सबको राह रास्त पे जमा कर देता. सो आप निदानों में से ना हो जाइए. मतलब कह रहे हैं कि आप अल्लाह से भागकर कहीं नहीं जा सकते. आयत नंबर 36, वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं और मुर्दों को अल्लाह जिंदा करके उठाएगा, फिर सब अल्लाह ताला ही की तरफ लाए जाएंगे. ये लोग कहते हैं इन पर कोई मौजा क्यों नहीं नाजिल किया गया, इनके रब की तरफ से आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस पे कि वो मौजा नाजिल फरमा दे. लेकिन इनमें से अक्सर बेखबर है. और जितने किस्म के जानदार जमीन पे चलते हैं और जितने किस्म के परिंद जानवर हैं कि अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, इनमें कोई किस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी तरह के ग्रोह ना हो. हमने दफ्तर में कोई चीज नहीं छोड़ी, फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे. दफ्तर से मुराद लोहे महफूज है और वहां पे हर चीज दर्ज है, या इससे मुराद कुरान है जिसमें हर मामले की पर रोशनी डाली गई है. और एक और मुकाम पे फरमाया गया है कि सूरह नहल में आता है आयत नंबर 189, हमने आप पर ऐसी किताब उतारी जिसमें हर चीज का बयान है. और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी पे कोई ज्यादती की होगी तो क्यामत वाले दिन सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा. और यहाँ पे ये भी समझ लें कि क्या क्यामत के हिसाबो किताब की अहमियत यहाँ पे वाजिया करना था.
کہ حیوانات میں سے صرف ظالم و مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلایا جائے گا، پھر دونوں معدوم کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 39، جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بہرا کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پہ لگا دے۔ آپ کہیے اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف ہی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے تھے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے خیال میں آراستہ کر دیا تھا، آراستہ کر دیا۔ ایکچولی جب قوم اخلاق اور کردار کی پستی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بدعمالیوں پہ خود ہی لاجکس دینا شروع ہو جاتے ہیں، جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ہر گناہ کو۔ شیطان ان کے ہر گناہ کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے ہر گناہ کو جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن جن کی ان کو نصیحت کی جاتی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دی، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پہ جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ڈھیل ہے۔ پھر آپ نے یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 45، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہی آیت جو تھی تلاوت کی، اور جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوشحال لوگوں کو، جب وہ بہت زیادہ خوشحالی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دم آزمائش میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب ان کو بہت چیزیں ملی، خوب اترا گئے، تو پھر ان کو دفعتاً پکڑ لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پکڑنے پہ قادر ہے۔ آیت نمبر 46، آپ کہیے یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ تم کو پھر یہ کہ تم کو پھر دے دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کریں پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، ہاں اچانک ہو یا علانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور درستی کر لیں سو ان لوگوں پہ کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں بہیں برابر ہو سکتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کو مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، اور اس امید پہ کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں، آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں، آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں، ہم سب میں پارہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 50 سے آنورڈ شروع کرتے ہیں سورہ انعام کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں زمین نہ تو میں نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اندھا اور بینا سے مراد ہے گمراہ اور ہدایت یافتہ یا مومن اور کافر جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہاں جہاں بتایا گیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ
اللہ کی اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بڑا معجزہ کرنے کے میں قابل نہیں ہوں۔ اور سب جو غیب کی خبریں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہے نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالی جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ آیت نمبر 54۔ یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اور یہاں پہ توبہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم نے اسی طرح ہم نے ہم سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپ کے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ اب یہ حضرت اکرمہ جو تھی نا، ابو جہل کے بیٹے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پہ یہ وہاں سے بھاگے، بھاگ کر کوئی کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جو تھی گرداب میں پھنس گئی، ولی عالم۔ تو تب وہ جتنے بھی جو نان بلیورز تھے سب اللہ اللہ پکار رہے تھے۔ تو جو حضرت اکرمہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بڑے حیران میں، اس نے کہا اچھا خشکی میں بھی اللہ پکارتے تھے اور یہاں تری میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اگر میں بچ گیا تو میں اسی اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ اور اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور پھر وہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کا کنسپٹ ہر ریلیجن میں ہے۔ آیت نمبر 65۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرے، یعنی کہ اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین دعائیں کی، نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی۔ ایک، میری امت غرق کے ذریعے، یعنی کہ ہلاک نہ کی جائے۔ دوسری، قوم قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو۔ نمبر تین، آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ نے پہلی دو دعائیں تو قبول کر لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا۔ اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں اختلاف اور انشقاق واقع ہوگا، اور اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن اور حدیث سے اعراض ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب اس کی صورت سے جو ہے، عذاب والی صورت سے امت محمدیہ بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آیت نمبر 66۔ اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پہ تعینات نہیں کیا گیا ہوں، یعنی کہ اللہ کے رسول کا کام صرف دعوت و تبلیغی ہے،
سورہ قہف کی آیت نمبر 29 ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ آیت نمبر 67، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ لکھ دیا ہر خبر کا۔ ہماری جب خواہش، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم بہت، جس کو کہتے ہیں نا، ام، لفظ نہیں مجھے سمجھ آ رہا، یعنی کہ بےتاب ہوئے ہوتی ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا انسٹنٹ، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز فوراً مل جائے، اور جب وہ نہیں ملتی تو پھر ہمارا اعتقاد اور ایمان بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، آپ کی پیدائش کا، ہماری موت کا، ہماری شادی کا، بچوں کا، بیماری کا، صحت کا، خوشی کا، رزق کا، منصب کا، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 68، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کریں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اگر آپ کو شیطان بلا دے یا یاد آنے کے بعد، پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ اب ایکچولی اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ بیان کیا گیا، کہ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ تو اور پھر غلط باتوں پہ تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، بس صورت دیگر سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث ہے۔ یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے جو گناہ یا مذاق اڑانے والے ہوگی، تو وہ بھی اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ آیت نمبر 70، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالیں تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب پھنس کے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا، اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہیں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے، یا رسوائی اس کے مقدر بن جائے، یا وہ مواخذہ کی گرفت میں آ جائے۔ اور ایکچولی دنیا میں انسان کے پاس عام طور پہ جو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہوتا ہے، یا تو اس کا دوست ہوتا ہے، یا اس کی کوئی سفارش ہوتی ہے، یا کوئی مالی طریقے سے فائنینشلی ایڈ دے کے وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ تینوں ذرائع کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا جنہیں اللہ کی گرفت سے بچا لے گا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ آپ معاوضہ دے سکتے ہیں۔ معاوضہ کیا ہے؟ یہ آج دنیا کا ٹائم جو میرے اور آپ کے پاس ہے، مہلت کا ٹائم، یہ امحال، یہ جو وقت ہے، اسی وقت جو ہے ہم جو ہے اللہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کے لیے آسانیاں کر دے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مہمانی کیسے ہوگی، کہ جیسے بھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی۔ آیت نمبر 71، آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکارے کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھیرے جائیں؟ اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی ہے راہ ہے۔ ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے متی ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو باقاعدہ پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی کہ اس کو بیکار کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ کائنات کی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی
کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کریں. جس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا تو ہو جا، کن فایا کن، تو وہ ہو پڑے گا. اس کا کہنا حق اور با اثر ہے. اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی. اور وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر والا. اب یہاں پہ سور کا ذکر ہے. سور سے مراد نرسنگا یا بگل یا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل اسے منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے تو اس میں پھونک دیں گے. اور بعض اسکالرز کے نزدیک 3 نفخے ہوں گے، اور جس سے تمام لوگ، پہلے نفخے سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسرے کے بعد تمام لوگ فنا ہو جائیں گے، اور تیسرے کے بعد تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. بہرحال بعض اسکالرز 2 نفخوں کے بھی قائل ہیں. واللہ عالم. آیت نمبر 74. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں. جن چیزوں کو ہم اپنی پانچوں حواس سے محسوس کرتے وہ ہمارے لیے مشہور ہیں، اور جن کو محسوس نہیں کر سکتے وہ ہم سے پوشیدہ ہیں. قرآن ان کے لیے بالترتیب عالم شہادت اور عالم غیب کے لفظ استعمال کرتا ہے. توحید الہی کی حجت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر القا ہوئی، جو بعد میں تمام رسولوں کی دعوت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے عہد اور ملک میں پیدا ہوئے جب بابل اور نینوا کی عظیم قومیں جو تھی جو تھی اپنی، جس کو کہتے ہیں نا کہ چاند ستاروں کی پرورش کیا، سوری پرستش کیا کرتی تھی. اور شہر ارم میں زہرہ، چاند اور سورج کے مندر تھے جہاں صبح شام ان کی پوجا کی جاتی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم پہ توحید الہی کی صداقت کھول دی گئی تھی. اللہ نے زمین و آسمان کی اپنی بادشاہت اور کار فرمائی کے جلوے کچھ اس طرح روشن کیے تھے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت دی تھی. اور یہ حقیقت جب ان پہ کھول دی گئی تو اب انہوں نے بڑا ایک جو کہتے ہیں نا کنورسیشن، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ایک کیا کہتے ہیں بصیرت تھی ان کی، اور بڑی وہ لاجک سے سوچتے تھے. کہتے ہیں کہ جب شام ہوئی تو زہرہ ستارہ نمودار ہوا اپنی جملہ یعنی کہ بالکل برائٹنس کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے عقیدے کے مطابق کہا یہ چمکتا ہوا ستارہ میرا پروردگار ہے کیونکہ اس کی پوجا کی جاتی ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا جو ڈوب جانے والی ہستی ہے میں ان کا پرستار نہیں ہوں، کیونکہ جو ہستی اپنے طلوع اور غروب میں کسی نظام بالا کی پابند ہو تو جو وہ پروردگار نہیں ہو سکتی. پھر جب پردہ ظلمت چاک ہوا یعنی کہ رات ہوئی تو چاند چمکتا ہوا نکل آیا تو بولے یہ پروردگار ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا. پھر جب صبح ہوئی تو سورج نکل آیا تو وہ جو سب سے بڑا تھا. اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی پروردگار نہیں ہو سکتا. یہ سب زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مختار ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، حاکم نہیں، محکوم نہیں. ہم میں سے ایک بالا تر ہستی جس نے ہمیں اپنے قانون کے تحت اپنے قواعد پہ جھکا رکھا ہے، اور وہ ان سب سے بالا تر ہے، سب کا بنانے والا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں صرف اسی کا ہو رہا ہوں، میری راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہیں ہے. اور جب ان کی قوم نے اس معاملے میں ان سے جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ان معبودان باطل سے نہ ڈراؤ. دیکھو ہم 2 فریق ہیں، ایک میں ہوں جو انہیں نہیں مانتا، جن کے ماننے کی کوئی دلیل اور روشنی موجود نہیں ہے، اور ایک تم ہو کہ ان سب کی پرستش کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل اور روشنی نہیں ہے. بتاؤ ان دونوں میں سے کون جو ہے امن کی یا سیدھے راستے پہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پرستش صرف اسی کی ہوگی جس کے لیے علم و بصیرت کی شہادت ہو. واقعہ دیکھتے ہیں جو قرآن میں آیا. آیت نمبر 74 ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا تھا. اب مورخین جو ہیں حضرت ابراہیم کے باپ کے 2 نام ذکر کرتے ہیں، ایک آزر اور ایک تارخ بھی. واللہ عالم ان میں سے کون ہے، اور کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں. لیکن قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم کے باپ کے طور پہ ہی ذکر کیا گیا ہے. واللہ عالم.
तो अपने बाप आज़र से फरमाया कि क्या तू बुतों को माबूद करार देता है? बेशक मैं तुझको और तेरी कौम को सरी गुमराही में देखता हूँ। हमने इसे ऐसे ही तौर इब्राहिम को आसमान और जमीन की मखलूकात दिखाई ताकि वो कामिल यकीन करने वालों में से हो जाए। फिर जब रात की तारीकी इन पे छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। आपने फरमाया ये मेरा रब है, मगर जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि मैं गुरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चांद को देखा चमकता हुआ तो फरमाया ये मेरा रब है, लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया अगर मुझको मेरे रब ने हदायत ना की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। और जब आफताब को देखा चमकता हुआ तो फरमाया कि ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। और फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया बेशक मैं तुम्हारी शिर्क से बेजार हूँ और मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समवाति वल अर्द। मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया यकसू होके, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। कहते हैं कि जो आयत है ना इन्नी वजहतु, जितनी मैंने पढ़ी है, कहते हैं कि नमाज में अगर आपको बहुत से ख्यालात आ रहे हो और अगर आप अपने नमाज को थोड़ा सा दुरुस्त और फोकस करना चाहते हैं तो इस आयत की आप तलावत किया करें, इंशाल्लाह ताला हमारी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा हो जाएगा। आयत नंबर 80। और इनसे इनकी कौम ने हुज्जत करना शुरू की। आपने फरमाया क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो, हालांकि उसने मुझको तरीका बतला दिया और मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो नहीं डरता। हाँ, अगर मेरा परवरदिगार ही कोई उम्र चाहे तो मेरा परवरदिगार हर चीज को अपने इल्म में घेरे हुए है। क्या तुम फिर भी ख्याल नहीं करते? और मैं उन चीजों से कैसे डरूं जिनको तुमने शरीक बनाया, हालांकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीजों को शरीक ठहराया जिन पे अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। सो इन दो जमातों में से अमन का ज्यादा मुस्तहिक कौन है अगर तुम खबर रखते हो? अच्छा जी, ये अब यहाँ पे उनका और नमरूद का एक यहाँ पे वाकया आ जाता है। यहाँ पे एक्चुअली उन लोगों का तस्करा है जिन्होंने वही और किताब के नजूल पे ताज्जुब किया और कहा कि अल्लाह की तरफ से कोई किताब किसी इंसान पे नहीं उतर सकती, ये महज दावा है। तो मुनकरी ने वही दो तरह की होती है। पहला गुरोह उलमा अहले किताब का था। ये लोग बज़ाहिर वही के मुनकर ना थे, लेकिन तासुब और जाती अना के बायस नजूल कुरान पे ताज्जुब का इजहार करते थे। कहते थे अल्लाह का कलाम कभी इस तरह नाजिल नहीं हो सकता। क्योंकि अरब में चूंकि यही पढ़े लिखे बाखबर समझे जाते थे, इसलिए मुशरिक भी इन्हीं इनकी बातों से दलील पकड़ते थे। और दूसरा गिरोह जो था मुनकरीने वही व नबूवत था। तो पहले एक गिरोह के जवाब में फरमाया कि अगर अल्लाह ताला अपना कलाम नाजिल नहीं करता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात किसने नाजिल की, जैसे औराक और सहाइफ में लिखते रहते हो, और जिसकी जाहिरी सूरत लोगों को दिखाते हो और इसके अहकाम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक छुपाते हो। तो अब आप ये देखें, और एक तो ये आ गया। और दूसरा यहाँ पे जो था ना वाकया था कि मशहूर है कि उस वक्त के बादशाह नमरूद ने अपने ख्वाब और काहनों की ताबीर की वजह से नौमौलूद लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उन्हीं अयाम में पैदा हुए थे जिनकी वजह से उन्हें गार में रखा गया ताकि नमरूद और उसके कारिंदों के हाथों कत्ल होने से बच जाएं। और वहीं गार में जब कुछ शऊर आया तो चांद सूरज देखे तो ये तासुरात जाहिर फरमाए। बहरहाल ये गार वाली बात भी कहते हैं कुछ इतनी ऑथेंटिक नहीं है। बहरहाल कहने की बात ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जिसको कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने नूरे बसीरत उनके अंदर डाला। और रुख या चेहरे का जो जिक्र किया है, तो जो असल इंसान की शनाख्त होती है, तो मतलब ये है कि मेरी इबादत और तौहीद से मकसूद अल्लाह अज़्ज़ व जल है जो आसमान और जमीन का खालिक है। आयत नंबर नेक्स्ट है। जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ मखलूत नहीं करते, ऐसे ही के लिए अमन है, वही राह रास्त पे चल रहे हैं। और ये हमारी हुज्जत थी, हमने इब्राहिम को इनकी कौम के मुकाबले में दी। हम जिसको चाहते मर्तबों बढ़ा देते। बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला, बड़े अलम वाला है।
اب یہاں آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے ظلم کا عام مطلب کوتاہی، غلطی یا گناہ وغیرہ سمجھا، جسے وہ پریشان ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ اور جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یقیناً، آیت نمبر 13 سورہ لقمان کی، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور آپ کو پتہ یہ ہے ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ پر رکھنا، اور اس اعتبار سے شرک یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 84، ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ایوب علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریا علیہ السلام کو، اور یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور الیاس علیہ السلام کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نیز اسماعیل علیہ السلام کو، اور یسع کو، اور یونس کو، اور لوط علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پہ ہم نے فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو، کچھ اولاد کو، اور کچھ بھائیوں کو۔ اب مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ نبی جو تھے باپ بیٹے تھے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کچھ بھائی تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور یہاں پہ وہ اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ تقریباً قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنایا، ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے، وہ کہ یہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان سب کے سب اکارت ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی ہیں لوگ، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان کے طریقے میں چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے واسطے ایک نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچانا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ کی قدر نہیں جانی، یقین جانے، ہم سب کو بڑا ہوتا ہے کہ میرے اللہ کی اللہ میرے بارے میں کیا قدر رکھتے ہیں، یا میرے بارے میں اللہ کیا گمان ہے۔ تو پھر اپنے دلوں میں جھانکیے اور دیکھیے اللہ کے آپ اللہ کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں سب کچھ ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، سب چیزوں کی محبت ہے، کپڑے، جوتی، گھر، پراپرٹیز، اور یہ اور وہ، سٹیٹس۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور یہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے، اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ تہمت لگائے، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی ہے۔ جو شخص یوں کہے کہ جیسے کلام اللہ نے نازل کیا اس طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اگر آپ اس اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ اب یہ جو آیت نمبر ہے نا، یہ اس میں قبر کے عذاب کا ذکر ہے، اور اکثر کہتے ہیں کہ جی قبر کا عذاب کہاں لکھا ہے؟ تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ
موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے چھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ اور یہاں ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اور اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے نبوت کا جو ہے دعویٰ کرنے والے وہ بھی ہیں، اور غمرات موت کی سختیاں ہیں، اور فرشتے جو ہاتھ بڑھا رہے ہیں یعنی کہ جان نکالنے والے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عذاب کے آغاز کا وقت جس کا مبدا قبر ہے، اسے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں لگتے تھے کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل، یہ درمیان کا ٹائم پیریڈ ہے جس کو ٹرانزٹ ٹائم کہا جاتا ہے، جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے، اور یہ برزخی زندگی ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہوگی ہو، یا اسے جلا کے راکھ کر دیا گیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، یہ برزخ کی زندگی جس میں عذاب دینے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہیں۔ آیت نمبر 94، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے۔ ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور تمہارے دعوے سب تم سے کیا گیا گزرا ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ غور کیا کبھی آپ نے، زمین ایک ہوتی ہے، پانی بھی ایک ہوتا ہے جسے کھیتیاں سراب ہوتی ہیں، لیکن جس جس چیز کے وہ دانے گٹھلیاں ڈالتے ہیں اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف قسم کے غلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آپ وہ میں کہتی ہوں زیادہ دور نہیں، اگر آپ فارمز پر آپ ان میں گھر کے کیاریاں لان میں جائیں، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی آب و ہوا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کس کس طرح کے ورائٹی کے پھل اور پودے وغیرہ نکالتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ لمحہ فقریہ ہے، غور و فکر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے ویجیٹیشن اور کس کس طرح کی ڈالی ہوئی ہے۔ کہاں وہاں پہ انگور بھی وہیں پہ نکل رہے ہیں، انار بھی وہیں پہ نکل رہے ہیں، انجیر بھی اسی مٹی سے نکل رہی ہے۔ آیت نمبر 90 سے، وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا، یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے اس ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ اب ایک ایک بات کو دیکھا جائے تو اس کی لمبی لمبی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، تو آج کل ہم دیکھیں کہ رات کو ہم کیا کرتے ہیں، ساری رات موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس وقت سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے بنایا، اور اس وقت جو ہماری صحت کے مسائل اور عجیب و غریب بیماریاں اور ڈپریشن، انزائٹی چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی چل رہی، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب ہم نے نیچر کو اپوز کرنا شروع کیا، ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دنوں کو سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ رات کی کنزیکٹیولی کی 5 سے 6 گھنٹے کی نیند آپ کو اتنی تازہ دم کرتی ہے، اور باقی آپ سارا دن سوئے رہے، آپ کے اندر وہ کوالٹی آف نیند اور وہ فریشنس اور وہ ایفیشنسی نہیں ہوتی جو رات کو آپ نیند لے کر اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھا، یعنی کہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، اس میں آپ کے پراپر آل سیزنز جو ہیں، گرمی سردی بہار خزاں سب اسی میں آتے ہیں، اور یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں آیت نمبر 97 میں، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستے معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ بیان کر رہے ہیں کہ کتنی قدرت ہے، زمین آسمان، دن رات کا آنا جانا،
اور یہاں پہ ستاروں کا مقصد بتایا گیا ہے. ستاروں کے عموماً 3 مقصد بتائے جاتے ہیں. اور ایک تو مقصد ہوتا ہے کہ آسمانوں کی زینت. اور اگر آپ نے کبھی گلستان کے ڈیزرٹ میں یا ویسے اگر آپ دیکھیں تو یقین جانے کہ میرا اتفاق ہوا تھا. اتنے خوبصورت ستارے لگ رہا تھا مکیش کا دوپٹہ آسمان پہ رات کے وقت وہ ہے. اور اتنے کلوز کلوز اور اتنے خوبصورت وہ لگ رہا تھا آسمان. یہ تو پولوشن کی وجہ سے ہی ہمیں کچھ اس طرح آسمان خوبصورت نظر نہیں آتا. ورنہ یہ ایک ستاروں کا ایک مقصد آسمانوں کی زینت ہے اور دوسری شیطانوں کی مرمت ہے. یعنی کہ شیطان آسمان پہ جانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ان پہ شعلہ بن کر گرتے ہیں. اور تیسرا یہ یہاں پہ جو فائدہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. آیت نمبر 98. اور وہ ایسا جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی اور ایک جگہ چندے رہنے کی. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. مستقرم و مستودع. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایک چندے رہنے کی تھوڑی رہنے کی ہے اور ایک زیادہ رہنے کی جگہ ہے. تو پھر ہماری کوششیں تھوڑی جگہ رہنے کے لیے ہونی چاہیے جہاں پہ آپ نے اٹرنل رہنا ہے. تو یہ دنیا اور آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 99. وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات نکالا. پھر ہم نے ان سے سبز شاخ نکالی. اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑے ہوئے نکالتے ہیں. اور کھجور کے درختوں سے یعنی کہ ان کے گپے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکتے جاتے ہیں. اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں. ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو. ان میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کریں. غور و فکر کریں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو وہ سائنس کی ہم ایک نا اسکریپ بک بنایا کرتے تھے جس میں ڈفرنٹ ٹائپ آف لیوز رکھتے تھے. اور ہمیں چھوٹے تھے تو ہمیں نا ایکٹیویٹی ہوتی تھی گارڈن میں اپنے اسکول کے لے کے جایا جاتے تھے. اور وہاں پہ ہمیں غور و فکر کے لیے کہتے تھے کہ یہ دیکھیں ٹریز دیکھیں. یہ بیل ہے, یہ ہرب ہے, یہ شرب ہے. یہ بیل بن کر چڑھتی ہے اور یہ اسٹرانگ درخت بنتا ہے. اس کا اسٹیم کو دیکھیں, اس کے برانچز کو دیکھیں, اس کے فروٹس کو دیکھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال پہلے قرآن میں کہا کہ غور و فکر کریں. یہ غور و فکر کرنے پہ بھی ثواب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی زمین ہے, ایک ہی مٹی ہے. مٹی کو آپ کھا کے دیکھیں, ٹیسٹ کر کے دیکھیں, وہ نمکین ہے. لیکن اتنا ذائقہ کون ڈالتا ہے اور اتنی ویریشن کون دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایک ہی مٹی کے اندر وہ جامن بھی لگ رہا ہے, اس میں سے ایک میٹھا میٹھا آم بھی نکل رہا ہے, اس میں سے فالسے بھی نکل رہے ہیں, اس میں شہتوت بھی نکل رہا ہے, اور اس میں اور جس کو کہتے ہیں نا انواع اقسام کے پھل بھی نکل رہے ہیں, سبزیاں بھی نکل رہی ہیں. اور سب کی شیپس دیکھیں, سب کے کلر دیکھیں اور سب کے ذائقے دیکھیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کریں. آیت نمبر 100. اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں. اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں. وہ آسمان اور زمین کا موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا, تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی. وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے. آیت نمبر 104. وَهُوَ اللطیف الخبیر سبحانہ وتعالی عما یصفون. آیت نمبر 104. اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں. سو جو شخص دیکھ لے کہ وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. میں تمہارا نگران نہیں. اور ہم اس طور پہ دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا ہے,
تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں. آپ خود اس طریقے پہ چلتے ہیں جس کی وہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور مشرقین کی طرف خیال نہ کیجیے. آیت نمبر 107. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے. ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں. اور دشنام مت کرو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ گالی مت دو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے. ہم نے اس طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دیجئے نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، تم کو اس کی کیا خبر؟ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے. ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے. ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے. اور یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں. ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اس کی رضا اور ہے. اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. تاہم اللہ نے انسانوں کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں، وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پہ قادر ہی نہ ہو سکے. پھر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قانون بیان کیا گیا ہے جس کی مخلوق میں جاری ساری ہے کہ جب انسان کسی عمل کو پسند کرتا ہے اور اس میں رغبت رکھتا ہے تو یہ محبت اور رغبت اس عمل کو اس کی نظروں میں مزین کر دیتی ہے. چاہے وہ واقعی برا ہو اس کو حسن نظر آتا ہے. جیسے مشرکین کو اپنا باطل معبودوں کا دفاع کرنا اور مسلمانوں پہ تنقید کرنا ان کو اچھی لگتی تھی. یعنی کہ جو بندہ جس عمل سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے وہی عمل اس کے لیے بہترین اور وہی اس کے لیے قابل عمل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا جو لوگ ہدایت کے راستے میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ مزید ہدایت عطا فرماتے ہیں. جو گمراہی کے راستے میں ہوتے ہیں ان کے لیے گمراہی کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور کفار مکہ نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پر جبرائیل نے آ کر کہا تھا اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا. جی الحمدللہ یہ ہمارا 7th پارہ ختم ہوا. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.